नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल तरियाकुल कुलूब सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बज़रिए नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक नया सिलसिले का आगाज़ किया है, रूहानी ख़ज़ाइन का तारुफ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस ज़मन में रूहानी ख़ज़ाइन की पहली 5 जिल्दों का तारुफ आपके सामने पेश कर चुके हैं। ये आपके सामने वीडियो मौजूद है, ये आप लाजमी देखिएगा। इसमें मैंने रूहानी ख़ज़ाइन की जो पहली 5 जिल्दें उनका इख्तिसार से तारुफ आपकी खिदमत में पेश किया है। अब हम चलते हैं दोबारा www.alislam.org जो जमाती अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको खोलने का तरीका मैं इसके पार्ट अव्वल में बयान कर चुका हूँ वीडियो की सूरत में कि किस तरह आपने पाकिस्तान में रह के इस वेबसाइट को ओपन करना है। ये इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने इस फोल्डर पे इस उर्दू वाले पे क्लिक करना है। उर्दू वाले पे क्लिक करने के बाद फिर आपने इस सेक्शन में आ जाना है। ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें फिर आपने ये चौथा फोल्डर जो आपको नज़र आ रहा है हज़रत मसीह मऊद, ये हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इमाम महदी व मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का फोल्डर है। इसको आपने क्लिक करना है तो आपको फिर इस विंडो पर ले आएगा। इस विंडो में आपने स्क्रॉल डाउन करके ये नीचे रूहानी ख़ज़ाइन के नाम से ये फोल्डर है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस विंडो पे ले आएगा। इस विंडो पे आने के बाद ये जैसे कि आप जानते हैं कि पहली 5 जिल्दों का मैं तारीफ़ पेश कर चुका हूँ। अब हम बरक़ातुद दुआ किताब आपके सामने पेश करेंगे कि इसमें हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने क्या बात बयान फरमाई और ये किताब किस लिए लिखी गई, किसके रद में लिखी गई। मैं आपके सामने वो टाइटल पेज इस किताब का दिखा देता हूँ। ये असल में सर सैयद अहमद ख़ान साहब के ख्यालात थे जो ये कहा करते थे कि दुआ कोई चीज़ भी नहीं है, बल्कि जो कुछ भी होगा वो पहले ही हो चुका है। आप किसी भी चीज़ की किसी भी दुआ की ज़रूरत नहीं है। तो हजूर ने बड़ी तफसील से इस किताब में ज़िक्र किया है कि दुआ ही असल वो चीज़ है कि जिसके ज़रिए इंसान खुदा ताला का कुर्ब हासिल करता है। और फिर कुरान पाक की वो आयत मुबारक जो बड़ी मशहूर मारूफ़ है, उदऊनी इस्तजीब लकुम, कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, उसको पेश किया। फिर उसको पेश करने के बाद फिर हजूर ने अपनी किताब के शुरू में ये बात भी बयान फरमाई है कि मैंने वो जो पंडित लेखराम की पेशगोई के बारे में जो हजूर ने अपनी बात बयान, फिर वो भी हजूर ने शुरू में तमहीदी तौर पे बयान किया है। और उसके अलावा फिर हजूर ने वहाँ पे इस बात का भी तज़किरा किया है कि अगर मैं अपनी दुआओं का कबूल होना और अपनी दुआओं को कबल अज़ वक्त शाया भी कर दूंगा और आपको इतला भी कर दूंगा कि देखें ये दुआ अल्लाह ताला ने, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी और उसका कबूल होना मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखें वो दुआ अल्लाह ताला के फजल करम से कबूल हो गई है। तो हजूर ने ये इसमें बड़ी प्यारे अंदाज से दुआ का जो फ़लसफ़ा था वो बरक़ातुद दुआ नामी किताब में बड़े प्यारे अंदाज से हजूर ने ये बात बयान फरमाई। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हजूर की किताब है हुज्जतुल इस्लाम। इस किताब में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने जो आपके ज़िम्मे कसर शरीफ का काम था उसको बड़ा बाखूबी सर अंजाम दिया। यानी ईसाइयों का मुकाबला किया। ईसाइयों का मुकाबला करने के बाद ईसाई जो इल्ज़ाम और एतराज़ात लगाया करते थे उसका बड़ी तफसील से जवाब दिया और फिर ये साबित किया कि इस वक्त ज़िंदा जो मज़हब है वो इस्लाम ही है, बाकी जितने भी अदियान हैं वो सारे मुर्दा मज़ाहिब हैं। और हजूर ने फिर बाकी हिंदुज़म और दूसरे मज़ाहिब जितने भी हैं उनको पेश करके अतमाम हुज्जत की। और इस ही किताब में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने अपनी जो पेशगोई है मौलवी अबू सईद मोहम्मद हसन बटालवी साहब के बारे में वो भी रकम फरमाई। वो पेशगोई बड़ी प्यारी पेशगोई है। मैं आपको उसके अल्फाज भी दिखा देता हूँ कि हजूर ने उस किताब में क्या बात बयान फरमाई है। और वो पेशगोई का पूरा होना उस किताब की आगे ही हजूर ने अगली किताब यानी कि जो सच्चाई का इज़हार इससे अगली किताब है उसमें ही हजूर ने इस बात को लिख दिया था कि ये पेशगोई किस लिहाज से पूरी हुई। फिर उसका अमली तौर पे भी पूरा होना मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं इस पेशगोई के बारे में जो मौलवी अबू सईद मोहम्मद हसन बटालवी साहब के बारे में है। ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 59 है। ये मैं आपके सामने भी पेश करता हूँ। इसमें हजूर ने इस किताब के आखिर पे क्या अल्फाज रकम फरमाए ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये हजूर फरमाते हैं वन्नी राइतु इन हाज़र रजुल युमिनु बिईमानी कबल मौतिही व राइतु कन्नहु तरका कौल तकफीर व ताबा व हाज़ही रोयाउ व अर्जु अन यजअलहा रब्बी हक्कन वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। यानी हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यानी मैंने देखा कि एक शख्स मौलवी अबू सईद मोहम्मद हसन बटालवी अपनी मौत से पहले मेरा मोमिन होना मान लेगा और मैंने देखा कि वह तकफीर करना छोड़ देगा और तौबा कर लेगा। ये ख्वाब मेरे रब की तरफ से हक है और सलामती हो उस पर जिसने हदायत की पैरवी की।
اس کے بعد پھر حضور نے اس سے اگلی کتاب میں ہی اس پیش گوئی کے بارے میں مزید واضح الفاظ میں یہ بات بیان فرمائی کہ اس پیش گوئی کا اصل منشا کیا ہے، اور پھر بعد میں اس کا عملی طریقے سے کس طرح پوری وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو حضور کی کتاب، اسی کتاب سے صفحہ نمبر 82 کی طرف لے کر چلتا ہوں، جہاں پہ حضور نے یہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس پیش گوئی کا اصل منشا کیا تھا۔ یہ آپ کے سامنے جناب اسکین موجود ہے، روحانی جلد نمبر 6 صفحہ 82، سچائی کا اظہار کتاب ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے اتمام حجت، لکھتے ہیں حضور لکھتے ہیں اگر شیخ محمد حسین بٹالوی دہم ذیقہ 1310 عیسوی کو مبالغہ کے لیے حاضر نہ ہوا تو اسی روز سے سمجھا جائے گا کہ وہ پیشگوئی جو اس کے حق میں چھپوائی گئی تھی کہ وہ کافر کہنے سے توبہ کرے گا پوری ہو گئی۔ یہ حضور نے بڑی پیارے انداز سے یہ بات بیان فرمائی، اور حضور نے پھر مبالغے کے لیے دعوت بھی دی، لیکن مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی صاحب جو تھے وہ مبالغے کے لیے تیار نہ ہوئے اور وہ میدان میں نہ آ سکے۔ اور اس پیش گوئی کا عملی طور پہ پورا ہونا وہ یہ تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے دور میں، ان کی خلافت کے دور میں، جب یہ معاملہ حکومت میں عدالت میں گیا تو عدالت میں جب مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی صاحب کو پیش کیا گیا تو مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی صاحب نے حلفیہ طور پہ یہ گواہی دی، حلفیہ طور پہ بیان دیا، وہ بھی عدالت کے سامنے۔ وہ یہ بیان دیا کہ میں مرزا صاحب کی جماعت کو مسلمانوں کا ایک فرقہ شمار کرتا ہوں، یعنی ان میں شمار کرتا ہوں۔ حضور نے وہاں پہ یہ بات مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی صاحب نے یہ بات بیان کر دی، اور اپنی ہی وفات سے پہلے یہ بات بیان کی، اور جو پیش گوئی کی اصل الفاظ تھے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے اس چیز پر توبہ کرے گا، اس چیز پر تائب ہوگا اور وہ مجھ پر ایمان لے گا۔ تو یہ ایک خفیہ ایمان تھا جو وہ ایمان لے کے، اور اس نے باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کا ہی وہ فرقہ ہے۔ اور آج یہ بریلوی حضرات جو ہیں وہ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ بریلوی جو ہیں، یہ وہابی جو ہیں، یہ قادیانیوں کو مسلمان مانتے ہیں، ان کے اعلی حضرت مسلمان لکھ چکے ہیں تو اس لیے یہ تو مسلمان ہیں، تو وہ ان پہ آج بھی یہ الزام لگاتے ہیں، آج بھی یہ ان پہ وہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، ان کا اکابر وہ لکھ چکا تو اکابر کی جان سے کیسے جان چھڑائیں گے۔ یہ سامعین کرام آپ کے سامنے کتاب موجود ہے، سچائی کا اظہار، جو اسی روحانی جلد 6 کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسائیوں کا بھاگنا لکھا ہے کہ عیسائی کس طرح بھاگتے ہیں۔ حضور نے عیسائیوں کو مناظرے کا چیلنج دیا، مبالغے کا چیلنج دیا، لیکن نہ وہ مناظرے کی طرف آئے اور نہ ہی وہ مبالغے کی طرف آئے۔ اور پھر حضور نے دوسرے سامنے پھر ڈاکٹر جو کلارک تھے، ڈاکٹر کلارک کہتے ہیں کہ جنڈیالہ کے جو مسلمان ہیں وہ تو جناب علماء اسلام جو ہیں وہ تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے، کافر مانتے ہیں، یعنی مرزا صاحب کو تو وہ مسلمان ہی نہیں مانتے، تو ان کو کس طریقے سے اپنا نمائندہ کھڑا کیا ہے۔ تو اس کے پھر جواب میں جنڈیالہ کے ہی مسلمان تھے میاں محمد بخش صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے مولویوں کو خود مفسد سمجھتے ہیں جو ایک مسلمان معاہد اسلام کو کافر ٹھہراتے ہیں۔ تو اس کا بھی جواب دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں حضور، اس میں یہ اس کا جواب دیا گیا کہ عیسائی کس طرح بھاگتے ہیں۔ عیسائی میں کوئی بھی ہمت نہیں کہ وہ مسلمان کا مقابلہ کر سکے، خاص کر احمدیوں کا۔ اور پھر حضور نے اپنی ایک اور کتاب میں ایک جگہ بیان فرمایا ہے کہ عیسائیوں کے پاس سوائے شرمندگی کے کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شرمندگی ہوتی ہے، شرمندگی ان کے پاس ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب جنگ مقدس کی طرف۔ یہ ایک اصل میں مناظرہ ہے، مباحثہ ہے وہ عبداللہ آتم کے ساتھ، جو پہلے تو مسلمان تھا لیکن بعد میں مرتد ہو کے عیسائی بن گیا، کیونکہ اس وقت عیسائی تبلیغ کیا کرتے تھے، دیکھیں جی آپ کے جو نبی ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو وفات پا چکے ہیں، اور ہمارے نبی جو یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ جس میں صرف زندہ آسمان پر موجود ہیں اور وہی آخر میں آئیں گے اور وہی افضل ہیں، اس لیے وہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور 21 سال ہو گئے ہیں ابھی تک ان پہ موت نہیں آئی۔ تو اس طرح کی باتیں جو عام مسلمان تھے وہ جب سنتے تھے، اور عام مسلمان کیا ان کی علماء فقہاء کے پاس بھی ان کا جواب نہیں تھا کہ واقعی یار عیسائی تو اس بات سے لیتے ہیں، عیسائی تو اس بات سے جناب جانے نہیں دیتے۔ تو اس وجہ سے 25 لاکھ سے زیادہ اس وقت انڈیا میں جو مسلمان تھے وہ عیسائی کی طرف، وہ دوسرے لوگوں سے، دوسرے مذاہب سے عیسائی کی طرف آئے۔ تو اس میں حضرت مسیح السلام نے اسلام کی حقانیت بڑی زبردست طریقے سے، بڑی پیارے انداز سے حضور نے یہ بات بیان فرمائی۔ اور پھر اسی کتاب میں پنڈت لیکھ رام کے بارے میں پیش گوئی موجود ہے کہ جس میں حضور نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ پنڈت عبداللہ آتم کے بارے میں پیش گوئی فرمائی کہ وہ عبداللہ آتم جو 15 ماہ کے اندر حاویے میں گرے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا اگر وہ رجوع الی الحق نہ کرے تو۔ اب دیکھیں سامعین کرام، اس پیش گوئی میں حضرت مسیح السلام نے صاف طور پہ یہ لفظ استعمال فرمایا کہ رجوع الی الحق نہ کرے، یعنی وہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اب اس نے مناظرہ مباحثے کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی، اور حضور نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل سے ذکر بھی کیا کہ اس گالی کے گواہان کئی لوگ موجود تھے، کئی گواہان ہیں جن میں مسلمان بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں۔
تو حضور نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور پھر بعد میں جب اس نے اسی وقت کانوں کو ہاتھ بھی لگا اور اس نے کہا کہ میں آج جناب کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتا، اور پھر حضور نے مزید یہ وہاں پہ وضاحت بھی کی تھی کہ اگر یہ رجوع الی الحق نہ کرے تو یہ حاویہ میں گرے گا۔ اس کے بعد 15 مہینے تک وہ زندہ بھی رہا، 15 مہینے کے دوران اس نے اسلام کی کوئی مخالفت نہیں کی، اسلام کے بارے میں زبان درازی نہیں کی، اور وہ اس لیے بچ گیا، یعنی کہ کیونکہ وہ جو پیشگوئی کے اصل الفاظ سے کہ رجوع الی الحق نہ کرے، یعنی حق کی طرف اگر رجوع نہ کرے تو وہ مر جائے گا، اگر رجوع کرے گا تو وہ بچ جائے گا، تو رجوع کرنا اس کو موت سے بچا گیا، اس کی موت میں تاخیر کر کے موت کو مؤخر کر گیا۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتاب شہادت القرآن میں۔ حضرت مسیح السلام نے یہ کتاب شہادت القرآن میں بڑی تفصیل سے اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ رقم فرمایا ہے۔ ایک شخص یہ سوال کرتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، ہم اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ آپ ہی وہ مسیح موعود ہیں، یا آپ ہی وہ شخص ہیں جن کی حدیث میں پیشگوئی کی گئی اور آپ نے آنا تھا اور آپ آ چکے ہیں، تو ہم آپ کو ایمان کس طرح لے کے ہیں؟ تو حضور نے بڑی تفصیل سے اس کتاب میں وہ جوابات رقم فرمائے ہیں۔ حضور نے ان کو 3 جز پر تقسیم کیا ہے۔ وہ یہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ اول تو یہ کہ مسیح موعود کی آنے کی خبر جو حدیثوں میں پائی جاتی ہے، کیا اس وجہ سے ناقابل اعتبار ہے کہ حدیثوں کا بیان مرتبہ یقین سے دور و مہجور ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا قرآن کریم میں اس پیشگوئی کے بارے میں بھی کوئی ذکر ہے یا نہیں؟ تیسرا یہ کہ اگر یہ پیشگوئی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے تو اس بات کا کیا ثبوت کہ اس کا مصداق یہی عاجز ہے، یعنی میں ہی ہوں، یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام۔ حضور نے یہ جو 3 باتیں لکھی ہیں، یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 297 یہاں پر موجود، آپ کے سامنے یہ اسکین موجود ہے اصل کتاب سے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور نے ان تینوں باتوں کا بڑی تفصیل سے جواب دیا ہے کہ جو خبر حدیثوں میں پائی جاتی ہے، اگر وہ اس وجہ سے ناقابل اعتبار ہے کہ حدیثوں کا مرتبہ یقین سے دور و مہجور ہے، اور یہ کہ کیا قرآن کریم میں اس پیشگوئی کے بارے میں بھی کوئی ذکر ہے یا نہیں، اور پھر یہ تیسری جو بہت ہی اہم بات ہے کہ اگر یہ پیشگوئی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے تو اس پیشگوئی کا کیا ثبوت کہ اس کا مصداق یہی عاجز ہے، یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام۔ تو حضور نے بڑی تفصیل سے ان تینوں سوالات پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ اس جلد کو، اس کتاب کو، ان میں جتنی بھی کتابیں ہیں اس کا لازمی مطالعہ کیجیے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں جلد نمبر 7 کی طرف۔ جلد نمبر 7 میں آپ کے سامنے جو کتاب پہلی موجود ہوگی تحفہ بغداد، میں اس کا اسکین بھی آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں۔ یہ تحفہ بغداد عربی کتاب میں، عربی زبان میں یہ کتاب ہے، اس کا آپ کو ترجمہ بھی alislam.org سے مل جائے گا، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ موجود ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے اسکین دکھا رہا ہوں، اس کا ٹائٹل پیج دکھاتا ہوں کہ یہ اس کتاب میں جتنے بھی تینوں کتابیں ہیں اس جلد میں، تینوں ہی عربی زبان میں ہیں۔ یہ تحفہ بغداد آپ کے سامنے یہ کتاب موجود ہے۔ اس میں دراصل یہ ایک بغداد کا ایک بندہ تھا جس نے حضرت مسیح السلام کی کتاب التبلیغ، جو عربی میں حصہ تھا، جیسے کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ حضور کی کتاب آئینہ کمالات اسلام جو ہے وہ عربی میں بھی تھی اور اردو میں بھی تھی، دونوں حصوں میں، وہ دونوں زبانوں میں تھی، ایک حصہ اردو میں تھا اور ایک حصہ عربی میں تھا۔ تو حضرت مسیح السلام نے حضرت مسیح السلام کی اس کتاب پر اس جو بغداد کا بندہ تھا اس نے اعتراض کیا، اور اس نے اعتراض کرتے ہوئے اتنی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی اور واجب القتل تک قرار دے دی، اور گالی اور کفر کا فتوے اور انتہائی بد زبانی کی۔ اور پھر حضرت مسیح السلام نے اس کتاب کے جواب میں، یعنی اس کی اعتراضات کے جواب میں ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا تحفہ بغداد، یعنی اس بغدادی کو میری طرف سے یہ کتاب تحفہ ہے۔ اس بندے کا نام عبدالرزاق تھا جس نے وہ حضرت مسیح السلام کی ذات پر اعتراضات کی اور انتہائی گندی زبان استعمال کی، اور پھر حضور نے جب اس کو جواب دیا، حضور یہ لکھتے ہیں کہ مجھے آپ کے فتووں کی پرواہ نہیں اور نہ ہی میں ڈرتا ہوں۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اتنے ہی پیارے انداز سے اس کو جواب دیا، حالانکہ اس نے اتنی گندی زبان استعمال کی تھی، لیکن اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، اگر اس کتاب کو مطالعہ کریں گے تو اس کے تقریباً 5 صفحات ایسے بنیں گے کہ جو حضور نے اس کے لیے دعائیں اور اس کی تعریف میں لکھے ہیں۔ وہ بندہ گالیاں نکال رہا ہے اور حضور اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اچھا، اس کے بعد کتاب ہے کرامات الصادقین، یہ کتاب بھی عربی میں ہی ہے۔ یہ کتاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک ایسی جامع کتاب ہے، ایسی مارکۃ الآراء کتاب ہے کہ اگر انسان اس کتاب کو پڑھ لے تو انسان کو یہ وثوق ہو جائے گا، انسان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ واقعی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام وہی امام مہدی و مسیح ابن مریم جن کی پیشگوئی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ عربی زبان میں اس قدر فصیح و بلیغ زبان میں اس قدر ایک کتاب لکھی، اور پھر اس کتاب میں مخالفین احمدیت جو تھے، یعنی جو حضرت مسیح السلام کے معاند تھے، حضرت مسیح السلام کے جو مخالف تھے، انہوں نے حضرت مسیح السلام کی عربی دانی پر بھی اعتراض کیا کرتے تھے کہ ان کو عربی سے کچھ بھی شغف نہیں، عربی جانتے نہیں ہیں۔ تو حضرت مسیح السلام نے ان سارے مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے، ان کو مسکت جواب دینے کے لیے یہ کتاب کرامات الصادقین رقم فرمائی۔ اور پھر اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ آپ کو میں 40 دن کا ٹائم دیتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح میں 100 قصائد لکھیں، اور 40 دن کا وقت ہوگا۔ مگر مخالفین احمدیہ جو تھے، مولوی ابو سعید محمد حسن مٹالوی صاحب، ثناء اللہ امرتسری صاحب، پیر میرے شاہ گولوی صاحب، اور جتنے بھی معاند تھے، کوئی بھی نہ آ سکا۔ اور حضور نے اس میں یہ بات بھی بیان فرمائی، اس کتاب میں کرامات الصادقین میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ آپ قرآن پاک کی کسی ایک آیات پر آپ رکا ڈالیں، جو صورت نکل آئی اس کی تفسیر بھی لکھیں گے، اور اس کی ایسی تفسیر جو پہلی کتب میں موجود نہ ہو۔ مگر مخالفین احمدیت زبان درازی تو کر سکتے ہیں، وہ اعتراضات تو کر سکتے ہیں، وہ مخالفت تو کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ مقابل پر آ کے اس چیز کو نہیں لکھ سکتے، اس چیز پر نہیں کر سکتے۔ اور پھر حضور نے بڑی ہی وضاحت سے حضور نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اگر وہ ایسا کر پائے، اگر بٹالوی صاحب یا ان کا کوئی بھی ہمنوا ان کی مدد بھی کرنا چاہے تو وہ بھی کر لے، اور اگر وہ ایسا کر پائے یا میرے برابر ہی رہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی ساری کتابوں کو آگ لگا دوں گا۔ حضور نے اتنے زبردست طریقے سے فرمایا کہ میں اپنی ساری کتابوں کو آگ لگا دوں گا۔ اور پھر مزید مولوی ابو سعید محمد حسن بٹالوی صاحب تو آنے سے رہے، اور پھر مزید عجیب و غریب شرطیں لگانے لگ پڑی، جی میری یہ شرط ہے، جی میری وہ شرط ہے، جی یہ ہو گیا، جب وہ ہو گیا۔ اچھا، پھر حضرت مسیح السلام نے اس بارے میں اپنی کتاب میں مزید وضاحت کرتے ہوئے کیا بات بیان فرمائی ہے، میں آپ کے سامنے وہ روحانی خزانہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 64 اور 65 بھی دکھاتا ہوں کہ حضور کیا بات بیان فرماتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں بھی دکھاتا ہوں، یہ لازمی کتاب، یہ اس کا اردو میں کچھ حصہ ہے اور کچھ حصہ اس کا عربی میں بھی ہے۔ آپ اس کو الاسلام.org سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کے دونوں چیزیں موجود ہیں، دونوں اس کے عربی میں بھی موجود ہے اور اردو میں بھی موجود ہے۔ یہاں پہ یہ آپ کے سامنے صفحہ موجود ہے، یہ میں یہاں پہ آپ کو کچھ حصہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں مسیح موعود علیہ السلام یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بطالوی نے میرے ان قصائد و اربع اور تفسیر سورہ فاتحہ کا مقابلہ کر دکھلایا اور مصنفوں کی رائے میں وہ قصائد اور وہ تفسیر ان کی صرف نحوی اور بلاغت کی غلطیوں سے مبرہ نکلی، تو میں ہر یک غلطی کی نسبت جو ان قصائد اور تفسیر میں پائی جائے یا میری کسی پہلی عربی تالیف میں پائی گئی ہو، 5 روپیہ فی غلطی شیخ بطالوی کی نظر کروں گا۔ اور میں ناظرین کو یقین دلاتا ہوں کہ شیخ بطالوی علم عربیہ سے بکلی بے نصیب ہے۔ غلطیوں کا نکالنا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو کلام میں جدید اور قدیم میں عرب پر نظر محیط رکھتے ہوں اور محاورہ اور عدم محاورہ پر ان کو اطلاع ہو، اور ہزارہا اشعار عرب کی ان کی نگاہ کے سامنے ہو اور تتبع و استقراء کا ملکہ ان کو حاصل ہو۔ مگر یہ بیچارہ شیخ جس نے اردو نویسی میں ریش سفید کی ہے، علم ادب اور بلاغت فصاحت کو کیا جانے۔ اچھا، اس میں حضرت مسیح السلام نے یہاں پہ یہ بات بھی بیان فرما دی ہے، یہ آپ کے سامنے جو موجود ہے، 5 روپیہ فی غلطی شیخ بطالوی کی نظر کروں گا۔ جو آج یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کی کتاب میں غلطی تھی تو جناب مرزا صاحب نے صرف و نحو میں غلطی کی ہے، تو حضور تو وہاں پہ چیلنج دے رہے ہیں کہ جناب کو غلطی اگر نکالیں گے تو اس کو ایک غلطی پہ 5 روپے انعام دوں گا۔ سامع اکرام، یہ 5 روپے آج کے زمانے کے 5 روپے نہیں بتائے جا رہے، بلکہ یہ 5 روپے اس زمانے کے بتائے جا رہے ہیں جو آج کے ہزاروں روپے بنتے ہیں، بلکہ لاکھوں روپے کے قریب بنتے ہیں۔ تو حضور اس وقت یہ بتا رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 64 اور 65 موجود ہے، یہ آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ پوری کتاب بہت ہی پڑھنے والے اس کا لازمی مطالعہ کیجیے گا۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ہے حمامۃ البشریٰ۔ یہ حمامۃ البشریٰ ایک ایسی جامعہ کتاب ہے، یہ بھی معرکۃ الاراء کتابوں میں شامل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک دوست ہے جو ان کے ساتھ انڈیا میں رہا، قادیان میں رہنے کے بعد جب اس شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ جانا اور اس کے بعد دلائل سنے، اور دلائل سننے کے بعد پھر فوراً بیعت کر لی۔ اس بندے کا نام محمد بن احمد مکی شاب عامر ہے۔ تو اس بندے نے جب دلائل سن کے فوراً بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد جب دوبارہ مکہ معظمہ پہنچ کر اس نے خیریت سے خط لکھا کہ میں بڑی خیریت سے پہنچ گیا ہوں، اور اس کا ایک دوست ہے، دوست علی طائے، جو کہ شعبہ عامر کے رئیس اور تاجر ہیں۔
تو اس نے بھی کہا کہ بڑی خوشی ہوگی کہ جناب آپ کوئی ان کی کتابیں بھیجیں یا کوئی عربی میں کتاب لکھیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عربی میں کتاب لکھی جس کا نام حمامۃ البشریٰ رکھا، اور اس میں پھر اپنے دعوی مسیحیت کے دلائل براہین مفصل و مدلل انداز میں بیان فرمائے، اور اس میں پھر وفات مسیح کے بارے میں بے شبہ دلائل فراہم کیے، نزول مسیح کے بارے میں بڑی تفصیل سے دلائل فراہم کیے، خروج دجال کے بارے میں بڑی ہی زبردست لطیف بحث کی. اس کے بعد مہدی کے بارے میں جتنے بھی شکوک و شبہات تھے ان کا تفصیلی جواب دیا، اور یہ بات بیان کی کہ کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو اکیلا آئے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ میں امام مہدی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بشارت دی تھی کہ میں آخری زمانے میں آؤں گا. اس کے بارے میں حضور نے یہ لکھا کہ مہدی کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ سب مخدوش ہیں، ضعیف ہیں، مجروح ہیں، جن کا میں بڑی تفصیل سے پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں. ہمارے لائیو سیشن بھی ہو چکے ہیں، ان میں ہم یہ بڑی تفصیل سے جواب دے چکے ہیں. یہ ہمارا کل بھی ایک پروگرام تھا، اس میں بھی یہ جواب دے چکے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ سب مخدوش، ضعیف اور مجروح ہیں. اور اس میں حضرت مسیح السلام پہ جو الزام تھا کہ حضور نے شرعی اور مستقل نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا تفصیلی جواب دیا. حضرت مسیح السلام کی یہ کتاب بڑی ہی پڑھنے والی کتاب ہے، آپ سے التماس ہے کہ اس کتاب کا لازمی مطالعہ کیجیے گا. اور یہ کتاب بھی اردو میں الاسلام.org پر موجود ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اب ہم چلتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی جلد نمبر 8 کی طرف. یہ دیکھیں حضرت مسیح السلام کی کتابیں ایسی کتابیں ہیں کہ جو ہر بندہ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ جناب قادیانی حضرت مسیح السلام کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، یہ بھاگتے ہیں کتابیں پڑھنے سے، تو ان کو تو کتابوں کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ نہ کتاب کبھی پڑھ سکتے ہیں، نہ ان کو کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کا پتہ ہے، یا ان کو یہ ویب سائٹیں بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی پابندی، ان کی تبلیغ روک دیا. لیکن یہ جانتے نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس طرح لوگوں کو پڑھائیں گے، باہر بیٹھ کے لوگوں کو پڑھائیں گے، ان کو پھر یہ بتائیں گے کہ یہ ویب سائٹ کس طرح کھولنی ہے، اس ویب سائٹ پہ کتابیں کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنی ہیں، ان کتابوں کا اردو ترجمے آپ کو کیسے مل جائیں گے. اچھا، اب اس کتاب میں چلتے ہیں روحانی ایگزام جلد نمبر 8 کی طرف. اس میں میں آپ کو اس کی لسٹ دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سی کتابیں ہیں. یہ آپ کے سامنے اس کی لسٹ موجود ہے. نور الحق حصہ اول، نور الحق حصہ دوم، اتمام الحجہ، سیر الخلافہ. اب یہ نور الحق حصہ اول جو ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پادریوں کا دجل و فریب جو تھا وہ سب پر واضح کیا کہ جو عربی سے نابلد تھے اور ناآشنا تھے، اور اس کے باوجود قرآن کریم پر اعتراضات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک میں صرف و نحو کی غلطیاں ہیں. اور پھر حضور نے بڑی تفصیل سے یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن پاک جیسی فصیح و بلیغ تو کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی، نہ کبھی نازل ہوئی ہے، نہ کبھی نازل ہو سکتی ہے. اور میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتے چلوں کہ یہ مولوی، یہ جو پنڈت، یہ جو مخالفین اسلام یعنی عیسائی ہیں، یہ ایسا ہی قرآن کریم پر الزام اور اعتراض لگاتے ہیں کہ قرآن کریم میں صرف و نحو کی غلطیاں ہیں، جو قرآن کریم فصیح و بلیغ نہیں ہے، یا اس میں اتنی فصاحت و بلاغت نہیں ہے. یہ ایسے ہی الزام اور اعتراض کرتے ہیں جس طرح آج کے دور کے مخالفین احمدیت حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی عربی تحریرات، عربی کتب پر اعتراض کرتے ہیں. تو گویا اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، ان کو جواب بھی دیا جاتا ہے، لیکن اعتراض سے وہ باز نہیں آتے. اور پھر حضرت مسیح السلام نے بڑی تفصیل سے اس کتاب میں یہ ثابت کیا کہ قرآن کریم ایسی فصیح و بلیغ ہے. اور پھر حضور نے ان کو یہ چیلنج دیا کہ آپ کو اگر عربی مہارت ہے، عربی پر اتنی مہارت ہے، تو آپ ایک عربی دانی میں اتنی مہارت رکھتے ہیں، تو ان کو اگر سچے ہیں تو ایسی کتاب لکھیں، تو ایسی عربی میں ایک کتاب لکھیں. اور پھر کتاب لکھنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ ان کو 5,000 روپیہ انعام دیا جائے گا، جہاں چاہے مرضی رکھ لیں. مگر دیکھنے میں آیا کہ پادریوں میں سے کوئی بندہ بھی نہ آیا مقابل پہ. یہ تو ایسی بات ہے نا، حضور نے کئی جگہ پہ اپنے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک مستری ہوتا ہے نا، تو مستری اگر مکان کو دیکھ کے کہے گا کہ اس مکان میں فلاں چیز جو ہے اس کی کمی ہے، یا فلاں چیز اس میں کوئی مس ہو گئی ہے، یا فلاں چیز کے اضافہ کرنا ہے، تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب ایک چوڑا چماڑ بندہ اٹھ جائے اور اٹھ کے کہے کہ یار اس فلاں دیوار میں، یا اس فلاں گھر میں، یا اس فلاں بلڈنگ میں فلاں چیز کی کمی ہے، تو جب اس چیز کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے، اس بندے کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مستری کیا چیز ہوتی ہے، یہ پلمبر کیا چیز ہوتی ہے، یہ کاریگری کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ ایم نکتہ چینی کرتے. یہ آپ کو ایک بڑی ضرب المثل بھی ہے کہ ایک شخص نے ایک تصویر بنا کے ایک چوک میں لٹکا دی، اور چوک میں لٹکانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ جہاں جہاں غلطی ہے اس کے اوپر انڈر لائن کر دیں. تو اگلے دن جب آ کے اس نے دیکھا تو وہ ساری تصویر ہی انڈر لائن سے بھری ہوئی تھی، پوری تصویر میں کاٹے کوٹے لگے ہوئے تھے. تو اس نے سوچا کہ اگلے دن اس کو مزید کسی اور طریقے سے پریزنٹ کرے. تو اگلے دن جب اس نے وہ تصویر لٹکائی، اور تصویر لٹکانے کے بعد اس نے پھر یہ کہا کہ اس تصویر میں جہاں کہیں بھی غلطی ہے اس غلطی کو درست کر کے آپ ٹھیک کر دیں. تو پھر ہوا یہ کہ اس تصویر پر کوئی بھی کسی قسم کا نہ مارک تھا، نہ کسی قسم کی کوئی نشاندہی کی تھی.
تو بات یہی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں جگہ پہ غلطی ہے تو اس غلطی کو جناب آپ درست کر کے ٹھیک کر دیں، لیکن وہ درست کر کے ٹھیک تو کرتے نہیں۔ بھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان مولویوں کا نام بھی لیا، یعنی کہ جو پنڈت تھے، جو عیسائی تھے، جو اسلام سے مرتد ہو کے عیسائی بنے، حضور نے ان کا نام بھی لکھے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 157 کی حاشیے پر ان کا نام لکھے ہیں۔ مولوی کرن الدین صاحب، مولوی نظام الدین، مولوی الہی بخش، مولوی حمید اللہ، مولوی نور الدین، مولوی سید علی، مولوی عبداللہ بیگ، مولوی اسام الدین بمبئی، مولوی اسام الدین، مولوی نظام الدین، مولوی قاضی صفدر علی، مولوی عبد الرحمان، مولوی حسن علی وغیرہ وغیرہ۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 157 کی حاشی کی یہ عبارت میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ جو یہ اس میں نام لکھے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق جو یہ مسلمانوں کے خلاف، جو مسلمانوں کو اشتعال ڈالنے کے لیے یہ الزام لگاتے تھے کہ مرزا صاحب تو جہاد کے منکر ہیں، مرزا صاحب تو جہاد کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور گورنمنٹ انگریزی کو بہکانے کی یہ کوشش کرتے تھے، تو پھر مرزا صاحب نے ان سارے اعتراضات کا قلعہ کما کیا، اور نیز جو منسوخ جہاد کا جو الزام لگاتے تھے اس کا بھی بڑی تفصیل سے جواب بیان فرمایا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نور الحق حصہ دوم کی طرف۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ہے۔ یہ حضرت مسیح السلام کو لکھنے کی نوبت اس لیے آئی کیونکہ خدا تعالیٰ کے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہدی کے آنے کی 20 نشانیاں بیان فرمائی تھی، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ اس زمانے میں چاند اور سورج کو گرہن لگے گا۔ تو جب چاند اور سورج کو گرہن لگ گیا تو گرہن لگنے کے بعد مخالفین اسلام نے، مخالفین احمدیت نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دی، جناب یہ تو روایتی ضعیف ہے، یہ تو بالکل ضعیف روایت ہے، مجروح روایت ہے، اس کو آپ کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے اپنی اس کتاب میں نور الحق حصہ دوم میں بڑی تفصیل سے ان سارے اعتراضات کا جواب رقم فرمایا کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ کس منہ سے کرتے ہیں۔ پھر مخالفین ان کی اپنے جو مسلمات تھے، ان کی اپنی جو بزرگان کی کتابیں تھیں، ان سے ثبوت دیا کہ یہ آپ کی اپنی کتابوں والے یہ بات مانتے ہیں کہ دیکھیں اس میں بھی یہ پیشگوئی موجود ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس میں بھی یہ اس میں اس طرح لکھی ہوئی ہے، پھر اس کا پورا ہونا پیش کیا، پھر اس کے اوپر دلائل دیے، پھر اس کے اوپر جو اعتراضات ہوتے تھے ان اعتراضات کا قلعہ کما کیا۔ تو یہ نور الحق حصہ دوم میں آپ کو ان اعتراضات کا بڑی تفصیل سے جواب مل جائے گا۔ آگے اب بڑھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اتمام الحجہ۔ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حیات مسیح نامی ایک کتاب ایک شخص نے لکھی تھی، حیات المسیح۔ اس کتاب کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے جواب دیا اور قرآن کریم سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت وفات پا چکے ہیں، اور وہ بجسم اصلی زندہ آسمان پر نہیں گئے، اور نہ ہی وہ قرب قیامت واپس آئیں گے، بلکہ جس نے واپس آنا تھا وہ میں ہی ہوں اور میں آ گیا ہوں۔ اس بندے نے یعنی مولوی رسل بابا نے اپنی کتاب حیات المسیح میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ میں کسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو جسمانی حیات ہے وہ ثابت کر دوں۔ اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تو ہیں کہ کوئی بات ثابت کریں، لیکن وہ ثابت کر نہیں سکتے۔ ظاہر سی بات ہے ثابت کریں تو پھر قرآن پاک جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کی آیت کس طرح منسوخ ہو سکتے ہیں، یہ کس طرح قرآن پاک کی آیت بگڑ سکتی ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک ایک جگہ پہ اگر یہ اعلان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تو دوسری جگہ پہ یہ اعلان کیسے کر سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں؟ تو حضور نے یہاں پہ بڑی تفصیل سے پھر اس کتاب میں ان سارے اعتراضات کا تفصیلی جواب دیا، اور وفات مسیح کے بارے میں مزید حضور نے وضاحت بیان فرمائی۔ حضور کی ایک اور کتاب اسی جلد میں سر الخلافہ، یار یہ بہت ہی زبردست اور جامع کتاب ہے خلافت کے موضوع پہ۔ اگر کسی بندے نے خلافت کے موضوع کو سمجھنا ہے، خلافت کے موضوع کی وضاحت سمجھنی ہے، وہ چاہے کوئی بھی خلافت ہو، تو وہ اس کتاب کو لازمی پڑھے۔ اس کتاب میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت استخلاف جو سورہ نور کی آیت ہے، اس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ حالات و واقعات پیش فرما کے یہ بتایا کہ اس وقت جو حالات تھے اور قرآن پاک کی جو آیت استخلاف تھی وہ سوائے اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور پر صادق ہی نہیں ٹھہرتی تھی۔ یعنی اس وقت جو اسلام کے سچے اور پکے خلیفہ ہونے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہونے تھے۔ اور پھر مزید اس کتاب میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت بیان فرمائی، ان کی افضلیت بیان فرمائی، ان کی خلافت بیان فرمائی کہ کس طرح وہ خلیفہ بنے، کس طرح کس دور سے گزرے، کس دور سے اسلام کو بچائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کس طرح اسلام کو از سر نو زندہ کیا، کس طرح لوگ مرتد ہو رہے تھے، کس طرح یہ سارے فتنے اور فساد نے سر اٹھایا، اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور ان سارے فسادات کا، ان سارے اعتراضات کا، ان سارے حالات کو
بڑی اچھے اور آسان طریقے سے قابو پا کے دوبارہ اسلام کو زمین پر گاڑا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت بکر ہی وہ پہلے خلیفہ نامزد ہوئے، اور پہلے خلیفہ ہی وہی تھے۔ اور آج بھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی خلافت کو اگر سمجھنا ہو، جو یہ ہمارے مخالفین اعتراض کرتے ہیں نا کہ خلیفۃ مسیح ثانی کس طرح خلیفہ بن گئے ہیں، تو اسی کتاب کو اگر انسان مطالعہ کرے اور جو دلائل حضور نے خلافت راشدہ کے متعلق دیے ہیں، وہی دلائل جہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت پر بھی چسپاں ہوتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی جلد نمبر 9، روحانی خزائن جلد نمبر 9۔ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو کتب ہیں وہ میں آپ کے سامنے ان کا انڈیکس پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب انوار الاسلام، منن الرحمان، ضیاء الحق، نور القرآن نمبر 1، نور القرآن نمبر 2 اور معیار المذاہب۔ یہ انوار الاسلام ایسی کتاب ہے کہ جب عبداللہ آتھم کے بارے میں جب پیشگوئی کے 15 ماہ پورے ہو گئے اور وہ اس نے رجوع الی الحق کیا، رجوع الی الحق کرنے کے بعد مخالفین احمدیت نے بجائے اسلام کا ساتھ دینے کے اس عیسائی کا ساتھ دیا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی، گالی نکالی تھی۔ چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ وہ اس وقت اسلام کا ساتھ دیتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، مگر حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ انہوں نے ساری چیزوں کو چھوڑ کے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی مخالفت میں ایک عیسائی کا ساتھ دیا، جو عیسائی اسلام کے مخالف تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالا کرتا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخی کیا کرتا تھا، تو اسلام کا سخت ترین مخالف تھا اور دشمن تھا۔ اور جب حضور نے اس پیشگوئی کو پورا ہونے کے بابت یہ بات بیان فرمائی کہ 15 ماہ کی یہ پیشگوئی تھی، اصل میں رجوع الی الحق تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل پوری ہوئی، اور پھر مخالفین اسلام جو تھے وہ اس چیز کو نہ سمجھ سکے، اور انہوں نے اس وقت یہ سمجھا کہ نہیں جی پیشگوئی میں تو یہ تھا کہ وہ مرے گا، رجوع الی الحق کے لفظ جو تھے وہ کھا گئے تھے مولوی، مخالفین اسلام بھی کھا گئے تھے اور مخالفین احمدیت بھی کھا گئے تھے۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہاں پہ پھر یہ بات بیان فرمائی کہ کس طرح اس نے رجوع الی الحق کیا، اس کے پھر سارے واقعات بیان کیے کہ کس طرح وہ ڈرا، کس طرح اس نے اسلام کے خلاف کوئی بات بھی بیان نہیں کی، کس طرح اس نے اپنی زبان کو بند رکھا اور اسلام کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی تحریر یا کوئی بھی نفرت امیز الفاظ یا رویہ یا کوئی بھی اس طرح کی اقتباس یا تحریر نہیں لکھی۔ اب میں آپ کو اسی کتاب سے ایک اور اقتباس پیش کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس طریقے سے ایک تحریر بیان فرماتے ہیں، وہ اگر انسان پڑھے تو انسان کا دل ہل جائے کہ واقعی حضور نے کس طرح یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 23 کی تحریر ہے جو ابھی خاکسار آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے۔ یہ تحریر ایسی ہے کہ انسان اگر پڑھ لے تو انسان کا دل ہل جاتا ہے، واقعی یہ بندہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ شخص خدا کی طرف سے یہ معمور من اللہ تھے۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آپ کے سامنے یہ لفظ موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اے نادانوں اور اندھوں، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے کہ جس کے آگے پہاڑ ہیج ہیں۔ میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا، میں اکیلا تھا اور اکیلا رہنے پر ناراض نہیں۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی، اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو اور اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں، اگرچہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو۔ ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگلوں میں مجھے طاقت دی گئی۔ روحانی خزائن جلد نمبر 9 کتاب انوار الاسلام صفحہ نمبر 23 کی یہ تحریر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ کس طریقے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اب میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اگلی کتاب منن الرحمان کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ یہ حضور کی اس جلد میں دوسری کتاب ہے۔ یہ میں ابھی آپ کے سامنے اس کا ٹائٹل پیج بھی دکھاتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ اصل میں عربی زبان جو ہے یہ ام السنا ہے، یہ تمام زبانوں کی ماں ہے، اور سب سے پہلی جو زبان تھی وہ عربی زبان ہی تھی، اور اس کو بڑے طریق سے بڑے ہی زبردست دلائل سے قرآن و حدیث سے بائبل سے ثابت کیا ہے
کہ اصل میں سب سے پہلی جو زبان بولی جانے والی تھی وہ عربی زبان ہی تھی، اور یہی ام السنہ یعنی تمام زبانوں کی ماں ہے، اسی زبان سے تمام زبانیں نکلی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بڑی تفصیل سے ثابت کیا، پھر ثابت کرنے کے بعد حضور نے مخالفین اسلام کو دوسرے لوگوں کو چیلنج بھی دیا ہے کہ وہ اگر اس کے مقابل کسی اور زبان کو کہتے ہیں کہ وہ ام السنہ ہے، تو وہ اگر ثابت کرے تو اس ثابت کرنے والے کو 5,000 روپیہ نقد انعام دیا جائے گا۔ یہ کتاب بھی عربی زبان میں ہے، جس کا ترجمہ آپ کو alislam.org پر مل جائے گا۔ یہ کتاب بھی لازم پڑھیے گا، اس میں اسلام کی حقانیت بھی بڑی اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ضیاء الحق کی طرف۔ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کس طریقے سے جو مخالفین اسلام ہیں، یعنی پنڈت یہ عبداللہ آتھم جو ہے اور اس کے تمام ہم نواؤں جو موت کا سبب بنے تھے، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب ضیاء الحق لکھ کے سارے عیسائیوں کی اور سارے ان نام نہاد مسلمانوں کی جو نام کے مسلمان تھے، جو عیسائیوں کا ساتھ دیتے تھے، ان کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب اس پر یہ بار بار عیسائیوں کی طرف سے کہا گیا نہیں تم مانو، تم اقرار کرو، تم نے رجوع نہیں کیا، تم مان جاؤ، تم مکر جاؤ، تمہیں مکرنے سے کیا ہوتا ہے، کون سا کوئی حرج ہے، مکر جاؤ۔ تو جب وہ مکرا اور جب وہ کہتا تھا کہ میں نے رجوع نہیں کیا، جو اس کے ماننے والے کہتے تھے کہ اس نے پنڈت لیکھرام نے رجوع نہیں کیا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عبداللہ آتھم کو 1,000 روپے کا پہلے چیلنج دیا کہ میں تمہیں 1,000 روپیہ دیتا ہوں، تم قسم کھا کے کہو کہ تم نے رجوع الی الحق نہیں کیا۔ لیکن پنڈت جو عبداللہ آتم جو تھا وہ قسم کھانے پر آمادہ نہ ہو سکا۔ پھر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے ساتھ ہی دوسرا اشتہار نکالا۔ دوسرا اشتہار نکالنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو 2,000 روپے کا انعام دیا کہ میں تمہیں 2,000 روپے دیتا ہوں کہ تم قسم کھاؤ اور قسم کھا کے یہ کہو کہ تم نے رجوع الی الحق نہیں کیا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو 3,000 روپے کا چیلنج دیا۔ 3,000 روپے کا چیلنج دینے کے بعد بھی جب وہ میدان میں نہ آ سکا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور اشتہار نکالا اور اس اشتہار میں 4,000 روپے کا انعام دیا، لیکن عبداللہ آتھم اور اس کی ہمنوا نہ میدان میں آ سکے اور نہ ہی وہ اس پر کوئی عذر بیان کر سکے، بلکہ ایک عذر بیان کیا تھا۔ ایک عذر یہ بیان کیا کہ چونکہ بائبل میں یہ بات ممانعت ہے قسم کھانے کی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بائبل سے ہی ثابت کیا کہ خود یسوع نے قسم کھائی، پولوس نے قسم کھائی، اور پھر 2-3 اور کا حوالہ دیا کہ دیکھو قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ آپ کی اپنی عدالتوں میں جو عیسائی عدالتیں ہیں ان میں بھی جب کوئی اس طرح کی معاملہ مجبوری تو اس میں بھی قسم کھائی جاتی ہے اور آپ قسم کھاتے رہے ہیں۔ تو اب جب معاملہ جی آیا تو آپ قسم کھانے سے بھاگ رہے ہیں، تو اس کا قسم نہ کھانا اس بات کی واضح اور صریح دلیل تھا کہ واقعی اس نے رجوع الی الحق کیا تھا اور رجوع الی الحق کرنے کی وجہ سے وہ نہیں مرا۔ تو اس لیے یہ کتاب جو تھی یہ اتمام حجت کا کام کر گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مخالفین احمدیت پر بھی اور ساری عیسائی امت پر بھی۔ اور اس کے بعد پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے وہ کتاب جو لکھی تھی، وہ جو پیشگوئی یا مبالغہ کیا تھا، وہ مبالغہ اپنی صداقت کے لیے نہیں تھا، وہ اپنا آپ منوانا نہیں تھا، وہ یہ نہیں منوانا تھا کہ میں خدا کا مسیح ہوں یا میں خدا کا مجدد ہوں یا خدا نے مجھے صدی میں مجدد بنا کے بھیجا ہے، بلکہ اس مبالغے میں یہ بات بیان تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور برگزیدہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل نبی ہیں۔ لیکن کیا کہیں کہ ہمارے جو نام نہاد مسلمان تھے وہاں کے اس وقت کے جو نام نہاد جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو بڑے مسلمان ہیں، ہم تو جناب دائی اللہ ہیں، ہم تو دائی ہیں جناب، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے ہیں، وہ اس وقت بھی اس پیش گوئی کا منشا نہ سمجھ سکے، بلکہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے، جو کہ حقیقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی، کیونکہ یہ مبالغہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت بیان کرنے کے لیے تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے شان و شوکت سے پورا ہوا۔ لیکن وہ مسلمان جو نام کے مسلمان تھے وہ اس چیز پر گواہی دے گئے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی نہیں ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہیں کرنے والے، بلکہ ہم تو عیسائیت کے دائی ہیں اور عیسائیت کے دفاع کرنے والے ہیں، اور اصل میں ہم عیسائی ہیں، بلکہ اصل میں درپردہ وہ داریے تھے۔ حضور نے کئی جگہ پہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کچھ لوگ فطرتاً داریے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ جو تھے وہ فطرتاً داریے تھے۔ اب ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی اسی جلد کی کتاب نور القرآن نمبر 1 پر چلتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی یہ نور القرآن
نمبر 1 میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں اس کا اسکین۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کتاب میں بھی بڑی تفصیل سے وفات مسیح کا ثبوت دیا ہے کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور پھر قرآن پاک کی بیش بہا آیات سے ثابت کیا۔ یہ آپ کے سامنے میں اس کا ٹائٹل پیج بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتابیں سامعین کرام آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو بڑی آسانی سے زوم کر کے جس طرح چاہیں آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ جس طرح یہاں پہ تو زوم نہیں ہوا، زوم کر کے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، پی ڈی ایف فائل کو جتنا آپ چاہیں زوم کر سکتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 373 یعنی ٹائٹل پیج اس کتاب کا آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، وفات مسیح کے بارے میں بڑی تفصیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور وفات مسیح کے حوالے سے حیات مسیح کے پر جو دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کو بڑی تفصیل سے ان کا رد کیا ہے، اور پھر وفات مسیح کے حوالے میں دلائل دیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نور القرآن ہے حصہ دوم جو ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بلکہ ابھی آپ کے سامنے یہ نور القرآن کا حصہ دوم موجود ہے۔ نور القرآن حصہ دوم نمبر 2، نمبر 1 جو ہے یہ غالباً نمبر جو 1 ہے یہ 324 پر ہے، اور نمبر 2 جو ہے یہ 373 جو ابھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ نمبر 2 میں یعنی نور القرآن نمبر 2 جو ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراضات ہوتے تھے، ان اعتراضات کا قلعہ کما کیا، اور پھر اسلام کی سربلندی ظاہر کی، اسلام کی سربلندی لوگوں پر واضح کی، اور یہ ثابت کیا کہ اسلام میں زندہ مذہب ہے، اور اسلام ہی ایسا مذہب ہے کہ جس میں زندہ خدا ملتا ہے۔ باقی سارے خدا کا باقی سارے مذاہب کا جو مذہب ہے وہ سارا مردہ مذہب ہے، ان کو خدا مردہ خدا ہے جو بولتے ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام کا خدا ایسا ہے جو پہلے بھی بولتا تھا اور اب بھی بولتا ہے۔ اب ہمیں اس ویڈیو کی آخری حصے کی طرف ہیں۔ اس ویڈیو کے جو جلد نمبر 10 ہے، روحانی خزانہ جلد نمبر 10، اس میں یہ آپ کے سامنے جلد نمبر 10 کا پہلا صفحہ موجود ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی کتابیں موجود ہیں۔ یہ آپ کے سامنے یہ تحریر موجود ہے، یہ اسکین موجود ہے۔ اس میں پہلی کتاب ہے آریہ دھرم، دوسری کتاب ہے ست بچن، تیسری کتاب ہے اسلامی اصول کی فلسفی۔ اب یہ آریہ دھرم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں جو مخالفین اسلام یعنی آریہ دھرم تھے، ان کو بڑی تفصیل سے جو وہ اعتراضات کیا کرتے تھے اسلام پر، یا اس طرح اعتراضات کیا کرتے تھے، ان کو جواب دیا طلاق کے مسئلے پہ یا خلا کے مسئلے پہ، یا اس طرح جو کچھ مسائل تھے ان پر وہ بحث کیا کرتے تھے، یہ اعتراضات کیا کرتے تھے، اسلام کے دوسرے مسائل پر اعتراضات کیا کرتے تھے۔ تو حضور نے یہاں پر ان کے گھر کی گواہیوں سے بڑے تفصیل سے جواب دیے ہیں، اور ان کا پھر یہاں پہ نیوگ کا ایک معاملہ چھیڑ کے اس کو اس طرح ان کو مطلب الزامی طور پہ جواب دیے ہیں کہ وہ الزامی جواب ہمارے اپنے پیٹی بھائی جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں یعنی سرکاری مسلمان، ان کو بھی راس نہیں آیا۔ حالانکہ وہ تو آریہ دھرم کو یعنی عیسائیوں کو یہ ہندوؤں کو جواب دے رہے تھے، آریہ دھرم کے لوگوں کو جواب دے رہے تھے، مگر اس میں بھی یہ کھڑپیانچ بنے ہیں، اس میں بھی ان کو بڑی تکلیف ہوگی، جی آپ نے یہ استعمال کیا، آپ نے وہ استعمال کیا۔ حالانکہ ان کی اپنے اکابرین یہ بھول چکے ہیں کہ یہ اپنے مسلمان فرقوں کو یعنی سنی وہابی سنی دیوبندی بریلوی کو الزامی جواب دینے کے لیے کس طریقے سے یہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اس کتاب میں انہیں مخالفین اسلام یعنی آریہ دھرم کے لوگوں کی کتابوں سے وہ اسکین پیش کیے، وہ حوالے پیش کیے کہ آپ کی کتابوں میں نیوگ کے بارے میں یہ تعلیم ہے، آپ کی کتنی غلیظ تعلیم ہے، تو آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو ایک انسان شریف انسان بھی کہتے ہیں۔ تو اس کتاب میں آریہ دھرم کے بارے میں بڑی تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد کتاب ہے ست بچن۔ یہ کتاب بابا گرو نانک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ جو آریہ دھرم کے لوگ اور ستیاس پرکاش کے لوگ جو تھے وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ بابا گرو نانک صاحب جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ ان پہ الزام لگایا کرتے تھے، ان کے کردار پر الزام لگایا کرتے تھے، اور ہمارے کچھ مسلمان بھی یہ شاید ان کو یقین ہو کہ جو بابا گرو نانک تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو اس کتاب میں ان کا مسلمان ہونا، ان کے چولے کا اور ان کی زندگی کا، ان کے چولے کے اوپر جو آیات لکھی ہوئی تھی اور ان کی جو زندگی تھی، انہوں نے حج کیا، وہ کس طریقے سے گئے، کس طریقے کی زندگی، ان کی حیاتی حاضرہ پہ بڑی تفصیل سے اس پہ بحث کی گئی ہے۔ اور پھر بابا گرو نانک کی ذات پر جو اعتراضات ہوتے تھے ہندوؤں کی طرف سے، آریہ دھرم والوں کی طرف سے یا دوسرے عیسائیوں کی طرف سے، ان کا بڑی تفصیل سے اس کتاب میں جواب موجود ہے، لازمی آپ مطالعہ کیجیے گا اس کا۔ اور اس میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر کی طرف جو ہجرت ہے اس کے بارے میں بھی حضور نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اس میں پھر حضور نے ایک اور بڑی وضاحت کی ہے جو مولویوں کو ہضم نہیں ہوتی، اور مولویوں کی تمام جو اعتراضات ہیں ان کو سارا پھینک دیتی ہے۔ حضور نے اس کتاب میں یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے پہلے کسی کتاب میں یہ بھی لکھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلاد شام میں ہے،
تو اب صحیح تحقیق ہمیں یہ لکھنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل میں در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہی ہے اور یہی صحیح قبر ہے. یعنی حضور نے پچھلی جو بھی تحقیقات تھیں، جو بھی جو تحریرات تھیں دوسری قبور کے بارے میں یا دوسری قبور کے بارے میں آراء تھیں، ان ساری آراء کو، ان ساری اقتباسات کو منسوخ قرار دیا کہ وہ ساری تحقیقات منسوخ ہیں، اور اصل میں یہی قبر مسیح جو ہے کشمیر والی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہی قبر ہے. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 پارٹس بنا چکا ہوں کہ قبر مسیح اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تحقیق، تو وہ بھی لازمی آپ دیکھ لیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل پر وہ ویڈیوز موجود ہیں. اب ہم اس کتاب کے تیسرے یعنی آخری کتاب کی طرف چلتے ہیں. آخری کتاب ہے اسلامی اصول کی فلسفی. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو مخالفین اسلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مخالفین احمدیت، مخالفین اسلام اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ یہ واقعی بڑی ہی زبردست اور مارکۃ الآراء کتاب ہے. اس کتاب کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے، اور ان کے اپنے جو ماننے والے ہیں وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست کتاب ہے. میں اسی کتاب کے شروع میں جو اس کا تعارف لکھا گیا، اس تعارف میں میں آپ کو چند تحریرات پڑھاتا ہوں، کہ بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چونکہ وقت اب کافی ہو گیا ہے، ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، تو اس لیے میں آپ کے سامنے وہ دکھا دیتا ہوں. آپ اس کا مطالعہ خود کر لیجیے گا، آپ ویڈیو روک روک کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کتاب کے شروع میں جب تعارف اس کا لکھا گیا ہے، تو اس کتاب کو لکھنے کے بعد اس بندے نے، یعنی اس وہاں کے ایک بندہ تھا، اسی رپورٹ کا بندہ تھا، وہ اس نے کیا الفاظ بیان کیے ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. دھنپت رائے BLLB پلیڈر چیف کورٹ پنجاب کتاب رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب، یہ دھرم مہوتسو میں اس تقریر کے متعلق لکھتے ہیں. پنڈت گوردن داس صاحب کی تقریر کے بعد نصف گھنٹہ کا وقفہ تھا، لیکن چونکہ بعد از وقفہ ایک نامی وکیل اسلام کی طرف سے تقریر کا پیش ہونا تھا. یہ سامعین کرام آپ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا زبردست ایک یہ مضمون تھا، کتاب تھی، یہ رسالہ تھا کہ جس کو سننے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور اس قدر خاموشی اور انہماک سے سن رہے تھے کہ ان کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور کسی قسم کا شور و غل اور کسی قسم کا کوئی بھی بیچ میں سے کی بات مطلب نہیں حائل ہوئی کہ اس میں کوئی انٹرپشن ہو سکے. اور اس کے بعد پھر مزید یہ نیچے حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب صفحہ نمبر 7980، مطبوع ہے مطبع صدیقی لاہور 1897. اور اس کے بعد پھر یہاں پہ نیچے ایک اور بھی گواہی موجود ہے کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے. یہ آپ کے سامنے موجود ہے. یہ مزید اخبار 14ویں صدی راولپنڈی نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس لیکچر پر متدل تبصرہ کیا. یہ آپ کے سامنے اسکرین موجود ہے، آپ اس کو سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دوسرے جو مخالفین تھے، یعنی یہ میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے کچھ تھوڑا سا حصہ سنا دیتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ غرض کے مولوی عبد الکریم صاحب نے یہ لیکچر شروع کیا، اور کیسا شروع کیا کہ تمام سامعین لٹو ہو گئے. فقرہ پر صدائے آفرین و تحسین بلند تھی، اور بسا اوقات ایک ایک فقرے کو دوبارہ پڑھنے کے لیے حاضرین کی طرف سے فرمائش کی جاتی تھی. عمر بھر ہمارے کانوں نے ایسا خوش آئند لیکچر نہیں سنا. دیگر مذاہب میں جتنے لوگوں نے لیکچر دیے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جلسہ مستفسرہ سوالوں کے جواب بھی نہیں تھے. عموماً اسپیکر صرف چوتھے سوال پر ہی رہے، اور باقی سوالوں کو انہوں نے بہت ہی کم مس کیا. اور زیادہ تر اصحاب تو ایسے بھی تھے جو بولتے تو بہت تھے مگر اس میں جاندار بات کوئی نہیں تھی، بجز مرزا صاحب کے لیکچر کے، جو ان سوالوں کو علیحدہ مفصل اور مکمل جواب تھا، اور جس کو حاضرین جلسہ نے نہایت توجہ اور دلچسپی سے سنا اور بڑا بیش قیمت اور عالی قدر خیال کیا. یہ ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے یہ ریویو ہے. اور اس کے بعد پھر یہ نیچے لکھتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کے مرید نہیں ہیں، اور نہ ان سے ہم کو کوئی تعلق ہے، لیکن انصاف کا خون کبھی نہیں کر سکتے، اور نہ کوئی سلیم الفطرت اور صحیح کانشس اس کو روا رکھ سکتا ہے. مرزا صاحب نے کل سوالوں کے جواب جیسے کہ مناسب تھا قرآن شریف سے دیے، اور تمام بڑے اصول اور فروعات اسلام کو دلائل عقلیہ اور براہین فلسفہ کے ساتھ مبرہن اور مزین کیا. پہلے عقلی دلائل سے الہیات کے مسئلے کو ثابت کیا، اور اس کے بعد کلام الہی کو بطور حوالہ پڑھنا ایک عجیب شان دکھلاتا تھا.
اس کے بعد پھر یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر میں آپ کو اگلے صفحے پر ایک تحریر پڑھانا چاہتا ہوں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کے لیکچر کے وقت اور دیگر سپیکروں کے لیکچروں میں امتیاز کے لیے اس قدر کہنا کافی ہوگا کہ مرزا صاحب کے لیکچر کے وقت خلقت اس طرح آ کر گری کہ شہد کہ جیسے شہد پر مکھیاں، مگر دوسرے لیکچروں کے وقت بوجہ بے لطفی بہت سے لوگ بیٹھتے بیٹھتے اٹھ جاتے. مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا لیکچر بالکل معمولی تھا، وہی ملائی خیالات تھے جن کو ہم لوگ ہر روز سنتے ہیں. مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا لیکچر بالکل معمولی تھا، وہی ملائی خیالات تھے جن کو ہم لوگ ہر روز سنتے ہیں. اس میں کوئی عجیب و غریب بات نہ تھی. اور مولوی صاحب موصوف کے دوسرے لیکچر کے وقت کئی شخص اٹھ کر چلے گئے تھے. مولوی صاحب ممدوح کو اپنا لیکچر پورا کرنے کے لیے چاند منٹ زائد کی اجازت بھی نہیں دی گئی. اخبار 14ویں صدی راولپنڈی بمطابق 1 فروری 1897. یہ آپ کے سامنے اس کتاب کا چھوٹا سا ریویو رکھا ہے جو مخالفین کا رکھا ہے. باقی اس کتاب کو لازمی پڑھیے گا، آپ کو واقعی اسلامی اصول کی جو فلسفی، جو اصل فلسفی اسلام کی ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس ویڈیو میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی جو روحانی خزان کی جلد نمبر 6 سے 10 کا اختصار سے تعارف پیش کیا ہے. ویڈیو چونکہ لمبی ہو چکی ہے، اب ہم ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. جس کسی بھی ملک میں آپ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.